रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। हम पुराने अहदनामे के मुताला में यसाया के 27वें बाब पर पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये पुराने अहदनामे में बड़े अंबिया की कुतुब में से एक है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हमें यसाया 27वें बाब के मुतालिक बताइए, इसका उन्वान और मौजू बयान करें और इसका पिछले बाब यानी 26वें बाब के साथ क्या ताल्लुक है। 27वें बाब के साथ ईसाया की किताब का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ, जिसको हम नबूवत यानी कि बारे नबूवत का हिस्सा कहते हैं। दूसरे हिस्से में 13 ता 27 बाब में बारे नबूवत का लफ्ज 9 मरतबा आया है। 27वें बाब के साथ दूसरे हिस्से का इख्तिताम हुआ और 28वें बाब से यसाया की किताब का तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। और मैं कहूँगा कि दर हकीकत इस बाब में और पिछले बाब में एक ताल्लुक मौजूद है। मिसाल के तौर पर पिछले बाब का इख्तिताम गज़ब पर हुआ और इस बाब के आगाज में भी ऐसा है। दूसरी आयत में लिखा है, और उस वक्त तुम खुशनुमा पाकिस्तान का गीत गाना। और 26वें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त यहूदा के मुल्क में ये गीत गाया जाएगा। यहाँ गीत गाने और खुशी मनाने का जिक्र है, यहाँ अदालत नहीं है। इस बाब में उस वक्त के अल्फाज 4 मरतबा दोहराए गए हैं, 2 मरतबा तारुफ में और 2 मरतबा आखिर में। और पहली और दूसरी आयत में लिखा है उस वक्त, और फिर हम बाब के आखिर में हम 12वीं और 13वीं आयत पढ़ सकते हैं। उस वक्त का वाज़े मानी है कि खुदावंद का दिन। लिखा है उस वक्त, ये वो वक्त है जो खुदा का रोज़े अजीम है। खुदावंद का रोज़े अजीम वो दिन है जब खुदावंद जाहिर होगा, वो अदालत करेगा और बरकत भी देगा। यहाँ उन लोगों का बयान है, वो जिनकी अदालत होगी और वो जो बरकत पाएंगे। आपने बताया कि इस बाब की शुरुआत में पहली आयत में लिखा है उस वक्त यानी खुदावंद के दिन पर। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रौ सांप और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। आप मुझे खुदावंद के दिन के बारे में मजीद बताइए। बाइबल मुकद्दस में उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए? मसलन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के दिन का जिक्र है। हमने खुदावंद का दिन और खुदा का दिन भी सुना। बताइए खुदावंद के दिन में क्या फ़र्क है? हम जानना चाहते हैं कि जिस लोयातान की अदालत होगी वो कौन है। देखें भाई, मैं कहूँगा कि हम अभी इंसानी अदालत में हैं और पौलुस रसूल ने ये कहा, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसान अदालत मुझ पर रखे। यानी आज के लोग जिसको दिल करे उसकी तारीफ करते हैं और जिसको चाहे रुसवा करते हैं, क्योंकि इंसानी अदालत में बदमाश इज्जतदार है। पर अफसोस कि इंसान की अदालत में ऐसा ही होता है। हम इसमें रहते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं। यूसुफ कैद हुआ पर पोतीफर की बीवी महल में रही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद हुआ पर हेरोदियास अपने महल में रही। पर खुदावंद का रोज आएगा और उस रोज एक ही खुदावंद होगा, उसका नाम वाहिद होगा और वो सल्तनत से अदालत करेगा और वहां अमन और सलामती होगी। मसीह के दिन पर जो आसमान पर होगा और ईमानदार मसीह के सामने अदालत में हाजिर किए जाएंगे कि अपने अमाल का अजर पाएं। और मसीह का दिन हमारे लिए और ईमानदारों के लिए बहुत ही अहम है। जैसा कि पौलुस रसूल ने ये फरमाया, जिसने तुम में ये नेक काम शुरू किया वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा और उस दिन अजर मिलेगा वक्त पूरा होने पर। और ये अब्दी हालत खुदा का दिन है। जब वक्त पूरा होगा तो आखिर में खुशहाली आएगी और खुदावंद सल्तनत करेगा और अपने दुश्मनों की अदालत करेगा। तब खुदा के दिन का आगाज होगा और तब खुदावंद ही सब कुछ होगा। लिहाजा उस दिन नया आसमान और नई जमीन होगी, गुनाह जमीन पर ना रहेगा कि खुदा गजबनाक ना हो। बिल्कुल ठीक है। लोयातान शैतान के नामों से एक नाम है और हम अय्यूब के 41वें बाब में इसके मुतालिक पढ़ते हैं।
اور مکاشفہ کے 30ویں باب میں سانپ یا اژدہا کا بھی ذکر ہے۔ یہ شیطان کے 3 نام ہیں، اور خدا شیطان کو سزا دے گا، اور اس نے شیطان کو سزا دی 24ویں باب میں۔ یوں لکھا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ خدا آسمانی لشکروں کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، یعنی شیطان کو آسمان سے نیچے گرا دیا، جس کا ذکر مکاشفہ کے 12ویں باب میں ہے۔ یہاں اس نے اسے دوسری بار سزا دی اور وہ اس کو زمین سے ایک گڑھے میں پھینکے گا، اور اس کا ذکر مکاشفہ 20 میں ہے۔ لیکن یہ شیطان کا انجام نہیں ہے، اس کا لویتان یا فیصلہ شیطان کی عدالت ہونا باقی ہے۔ اس کی عدالت کے 1000 سال بعد ہوگا۔ شیطان تھوڑی دیر کے لیے قید سے آزاد ہوگا کہ قوموں کو دھوکہ دے، اور 1000 سال بعد اس کی عدالت ہوگی۔ در حقیقت شیطان 5 مرتبہ گرا، اس نے غرور کیا اور مخلوق کے طور پر گرا۔ حزقیل 28 میں اس کا ذکر ہے، اور پھر صلیب پر وہ اخلاقی طور پر گرا، اور مسیح نے فرمایا اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور اب ایماندار قصوروار نہیں، کیونکہ مسیح نے ان کا کفارہ دیا ہے۔ تیسری مرتبہ یسایہ 24 میں اس کے گرنے کا واضح ذکر ہے۔ وہ مصیبتوں کے دور کے درمیان ہوگا، اور خدا اپنے قہر میں شیطان کو آسمان سے نیچے گرا دے گا۔ چوتھی بار یہاں اور مکاشفہ 20 میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اتھا گڑھے میں گرا دیا جائے گا، اسے وہاں بند کریں گے تاکہ قوموں کو گمراہ نہ کرے، اور آخری بار وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جو کہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے۔ بھائی یوسف، دوسری آیت میں بھی اس وقت کا بیان ہے، اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خدا ان کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کے جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے کیا معنی ہیں، اور مزید یہ کہ یہاں پر پاکستان سے کیا مراد ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اس وقت سے مراد خداوند کا دن ہے، اور خداوند کا دن عام دنوں جیسا ہے، اس کی صبح ہے اور اس کی شام ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ عبرانی دن شام سے شروع ہوتا ہے اور صبح پر ختم بالکل۔ ہوتا ہے۔ خداوند کے دن میں شام عدالت اور قہر اور بڑی مصیبت کی ہے۔ خداوند اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہوگا، یہ شام ہے، اور پھر صبح ہوگی، اور پھر تم خوشنما۔ پاکستان کا گیت گانا اور پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہم یسایہ کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ یسایہ 5 میں لکھا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ تھا، اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ یہودی قوم اسرائیل اور خاص کر کے یہودا نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا اور اس کے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوں، لیکن یہ دن جلد آنے والا ہے، اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں اسے ہر وقت سینچتا رہوں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ خداوند کی محبت شاندار ہے، اور بطور کلیسیا ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور یہ محبت کلیسیا کو تباہال نہیں چھوڑتی، یہ اس کو برکت دیتی، اور میں کہوں گا کہ بحال کرتی ہے۔ اس کی بنیاد خدا کا فضل ہے۔ خدا اپنے رحم اور فضل کی بدولت ہمیں اپنے قریب لاتا ہے۔ بھائی یوسف، قزاق 9ویں باب کے مطابق طاق کو خداوند اور انسان دونوں کو خوش کرنا ہے، عمودی اور افقی سمت دونوں۔ بنی اسرائیل بحیثیت قوم ناکام ہوئی، اس لیے مسیح آیا جی، کہ خدا اور انسان دونوں خوش ہوں۔ ہمیں بتائیے کہ مستقبل میں اسرائیل کی قوم کا کیا ہوگا؟ وہ پھل لائیں گے جس سے خدا اور انسان دونوں خوش ہو جائیں۔ یقیناً مسیح کے بغیر کوئی بھی کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا، انسان نے اپنے کاموں سے پاکرو کو رنجیدہ کیا، لیکن جب خدا انسان میں کام کرے تو اس کے وسیلے سے خدا اور انسان دونوں اس سے میں کہوں گا راضی ہوتے ہیں، اور مستقبل میں اس قوم کا یہی ہوگا، کیونکہ خداوند فضل اور رحم سے بھرا ہے۔ صحیح۔ اس رپورٹ میں بات ہوئی کہ یہوہ خدا پاکستان کی حفاظت کرتا ہے، یقیناً مستقبل میں اسرائیل اس کا پاکستان ہے، پر ہماری حفاظت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا دنیا میں کلیسیا کے طور پر اس محافظت میں ہمارا حصہ موجود ہے؟ دیکھیں، بہت سی آیات ہمیں
اس بات کی تسلی دیتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا محافظ ہے۔ آپ مسیح کی اس بات کو یاد رکھیں کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہیں۔ جی، خداوند ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہوسیہ میں لکھا ہے کہ تو مجھ سے ہی برومند ہوگا۔ یہ ہمارے لیے حوصلہ بخش ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بھائی آیات 4 اور 5 آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کے جنگ گاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروش کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میرا توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے۔ ان آیات کا مطلب بتا۔ جی بھائی، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ یسایہ نبی کی نبوت ہے اور یہ حصہ شاعرانہ ہے، اس لیے ان آیات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ یہاں پر خداوند نے اپنے لوگوں کی بات کی کہ مجھ میں قہر نہیں۔ بڑی مشکل کے دور کے بعد اس کا قہر ختم ہوا اور وہ اپنے لوگوں سے مطمئن ہوگا، اور جب خداوند اپنے لوگوں سے مطمئن ہو تو اس کے دشمن جو لوگوں کو صدیوں اور برسوں سے ہراساں کرتے رہے ہیں اب جھاڑیاں اور کانٹے نہیں رہے، بلکہ لکھا ہے مجھ میں قہر نہیں، تو بھی کاش کے جنگا میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے اور میں ان پر خروش کرتا، ان کو بالکل جلا دیتا۔ دشمن چاہے جتنا بھی بڑا ہو وہ جھاڑیوں اور کانٹوں کے برابر ہے، وہ جل گئے۔ اور خداوند نے 5ویں آیت میں یہ کہا کہ یہ اس کی مرضی نہیں کہ اس کے مخالف ہوں اور وہ ان کو تباہ کر کے جلا دے، اور یہ ان کے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، اور میں کہوں گا کہ انسان کا خدا کے لیے یہی رویہ ہونا چاہیے۔ کیا وہ خدا پر حملہ آور ہو؟ کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ اس کی توانائی کا دامن پکڑیں اور اس سے صلح کریں۔ 6 آیت ہے، اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ اس نے قوم کے مستقبل کی بات کی۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مار کھانے والوں کو مارا، یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی۔ اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ 6 اور 7ویں آیت میں پھولنے اور پنپنے کی بات ہے۔ اس کے بعد عدالت کا بیان ہے۔ اس نے عدالت کا موازنہ کیا، لوگوں کی عدالت ہوگی اور ان کی بھی جو لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ ان آیات کا کیا مطلب ہے بھائیو؟ 1 تا 6 آیات ایک حصہ ہے اور 6 آیت پچھلی آیات سے منسلک ہے۔ پھر 7 تا 11 آیات جسے کوسین میں لکھتے ہیں، اور اس نے قوموں کے ماضی کے بارے میں لکھا، ان کے ساتھ کیا ہوا اور بحال ہونے سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ ستانے والوں کا بیان کیا اور کہا، کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے، یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ یعنی کہ کیا خدا نے قتل کرنے کی حد تک انہیں مارا؟ یہاں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل اس کا جواب بنی اسرائیل ہے، نہیں۔ پولس رسول نے کہا، پس میں تم سے کہتا ہوں، کیا انہوں نے ایسی بڑی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ یعنی وہ اس کے بعد کھڑے نہیں ہوئے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو نے عدل کے ساتھ ان کے نکلتے وقت ان سے حاجت کی، اور نکلنے کو ہم دور کرنا کہہ سکتے ہیں، رد کرنا گھر سے نکلنا ہے۔ یہ بابل کی اسیری کا حوالہ ہے، اور خداوند نے اپنی قوم کو نکال دیا لیکن ان سے جدا نہیں ہوا، اور یسایہ 50 میں لکھا ہے، تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ اس نے اس کی تربیت کے لیے اس کو نکالا تاکہ اس کا اچھا نتیجہ نکل سکے۔ اس لیے اسے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ نہیں ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کناروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یسیرتیں اور سورج کے بت پھر سے قائم نہ ہوں، اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، یہ اچھا نتیجہ نکلا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اور جو خدا کو عزیز ہوں خدا ان کو رد نہیں کرتا، اور اس نے ان کو مارا نہیں، کیونکہ میں کہوں گا کہ خدا کو ان سے محبت ہے۔ اس نے ان کی تربیت کی تاکہ وہ بحال ہو جائیں۔ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان الفاظ سے یہ واضح ہے یہوہ اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلق ایسا ہے جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ بے وفائی کی وجہ سے اس نے اسے رد کیا۔
لیکن یہ اس کا انجام نہیں کیونکہ وہ اس کو بحال کرے گا۔ جی بائبل میں خاص کر پرانے عہد نامے میں ہم یہوہ اور اس کے لوگوں کے درمیان تعلق یوں ہے جیسے ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کا۔ یسائی کی کتاب کے الفاظ ہیں، جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا، اور یرمیا میں لکھا ہے، تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ ہوسیہ کی کتاب کی شروعات سے آخر تک خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان دلہا اور دلہن کے رشتے کی بات موجود ہے، اور حزقیل اور غزل الغزلات اچھی کتب ہیں اور ان میں خدا سے لوگوں کے رشتے کی بات ہوئی ہے۔ بھائی یوسف 10ویں آیت ہے، کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے، وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ فصیل دار شہر سے کیا مراد ہے؟ یروشلم۔ خداوند نے اس کو رد کیا، اور ہم نے سیکھا 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک اس نے قوموں کے ماضی کا ذکر کیا۔ خداوند نے اس کو رد کیا، اور اس کا نتیجہ 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا، جو خداوند اپنے خدا کو چھوڑتے ہیں۔ خالی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ 12ویں آیت ہے، اور اس وقت یہاں اس باب میں تیسری مرتبہ اس وقت کے الفاظ لکھے ہیں، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند رہ فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ خدا کا ہاتھ اپنے لوگوں کو جمع کرے گا۔ خدا کس وقت اپنے لوگوں کو جمع کرے گا؟ اور مزید ہمیں یہ بتائیے کہ ایک ایک کر کے جمع کرنے کے کیا معنی ہیں؟ متی 24 میں مصیبت کے دور کی بات ہوئی، لکھا ہے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے جمع کریں گے۔ اور اس کے بعد 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، یعنی متی 31:24 میں اس کی بات ہوئی ہے، اور بڑی مصیبت کے دور کے آخر میں لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن اس میں فرق ہے، یہ ملک مصر سے نکلنے جیسا نہیں ہے۔ اس میں ہزاروں لوگ آئے اور لوگ اس میں بڑی تعداد میں شامل بھی تھے۔ یہاں پر لکھا ہے، لیکن تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ مجھے حزقیل کے 20ویں باب کی 37ویں آیت یاد آتی ہے، لکھا ہے، اور میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا، ایک جیسے چرواہا اپنی بھیڑوں کو ایک ایک کر کے باڑے میں بھیجتا ہے تاکہ کوئی بھیڑ کھو نہ جائے۔ میں تم کو چھڑی کے نیچے سے گزاروں گا اور عہد کے بندھن میں لاؤں گا، تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اور میں چاہوں گا کہ تمام سننے والے 13ویں آیت پر غور کریں۔ اور وہ لوگ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے، جو ملک مصر میں جلا وطن تھے، دراصل ان دونوں میں فرق ہے۔ جی، کھو جانے والا اپنی شناخت نہیں جانتا، جلا وطن کو اپنے ملک سے نکلنا پڑتا ہے وہ اور واپس نہیں آ سکتا۔ وہ واپس نہیں آتا۔ اس وقت دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے جو اپنی شناخت سے واقف نہیں تھے، اور یہ ان 10 قبیلوں میں سے تھے جو اب تک کے کھوئے ہوئے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں وہ دنیا ہیں۔ میں تتر اور بتر کچھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پشتون یا پھر کرد لوگ ہیں، پر یہ صرف اندازہ ہے، ان کے پاس ثبوت نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسور کی اسیری کے وقت شمالی سلطنت کے 10 قبیلے ہیں۔ جی، وہ اسیر ہونے کے بعد واپس نہیں لوٹے، وہ کھو گئے۔ اور در حقیقت میں یہاں پر کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتے، پر خدا ان کو جانتا ہے، اور خدا ان کو واپس لائے گا۔ وہ جو 2 قبائل ابھی موجود ہیں وہ ستائے جائیں گے اور پوری دنیا میں بکھر جائیں گے جھوٹے نبی اور حیوان کے ظلم سے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ملک مصر میں جلا وطن تھے، آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم کس اختتام پر ہیں؟ اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ آج کا مطالعہ کیسا تھا؟ باب کے شروع میں جو الفاظ تھے، آپ کو ان آیات کی سمجھ آئی؟ اس وقت کے الفاظ اس باب میں 4 مرتبہ آئے، ہمیں اس وقت کے بارے میں بیان کریں۔ اس وقت وہ دن جب خداوند ظاہر ہوگا، اس کے شام میں عدالت ہوگی اور اس کی صبح گیت گائیں گے۔ خداوند عدالت کے لیے آتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو نجات دے۔ جی بھائی یوسف۔ اس وقت یہ خداوند کے دن کا بیان ہے، یہ وہ لمحہ نہیں جب خداوند ظاہر ہوگا، یہ اس دن کی بات ہے۔ یہ پورا دن ہے، مصیبت کے دور سے شروع ہو کر 1000 سال بعد آسمان اور زمین کے ختم ہونے تک۔ لیکن دن کی شام اور صبح پہلے ہے۔
شام پہلے ہے۔ عدالت ہے، پھر برکات۔ جی یہ 1000 سالہ بادشاہی میں جاری رہے گی، پھر خدا بالکل۔ کے دن پر جی مردوں کی عدالت ہوگی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی بات کی گئی، اس کے کیا معنی ہے ہمیں بتائیے۔ خوشنما پاکستان اسرائیل ہے اور یہ مستقبل میں خدا کے لوگ ہیں۔ صحیح، یہ اسرائیل کا مستقبل ہے۔ اس کی دوسری تصویر 5ویں باب میں موجود ہے، اس پر جنگلی انگور لگے، پر آئندہ وہ خدا اور انسان کو اپنے پھل سے خوش کرے گی۔ بھائی یوسف؟ جی، خاص طور پر یہ یہودا کے قبیلے کے لیے ہے، خوشنما پاکستان، اور یہ وہ 2 قبیلے ہیں جو کہ یہودی کہلاتے ہیں۔ جی، یہودا اور بنیامین، بالکل جنوبی سلطنت کے، بالکل جن کو نکال دیا تھا۔ صحیح۔ جی، بہت شکریہ۔ 13ویں آیت کے آخر میں بڑے نرسنگے کا ذکر ہوا، اس سے خدا لوگوں کو جمع کرے گا جو کھو گئے اور نکالے گئے، جو اسور کے ملک میں ہوں یا مصر میں۔ اس بڑے نرسنگے سے کیا مراد ہے؟ متی 24ویں باب میں دیکھا ہے کہ مستقبل میں خداوند اپنے لوگوں کو کیسے جمع کرے گا۔ یہ ماضی میں ملک مصر سے نکلنے سے مختلف ہے۔ وہ ان کو ایک ایک کر کے جمع کرے گا۔ مصر سے نکلتے ہوئے وہ سب اکٹھے آئے، ان میں سب شامل تھے، پر اب وہ ایک ایک کر کے جمع کرے گا، ایک ایک۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی بھائی یوسف، بالکل کتنے نمبر؟ بہت یہ پورے خوب۔ نمبر کے حقدار ہیں، بالکل یعنی کہ یہ پورے نمبر کے حقدار ہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خداوند خدا آپ کو آپ کو برکت برکت دے۔ دے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ جب خداوند قوم کو بحال کرے گا، خاص کر یہودا اور بنیامین کو، لکھا ہے خوشنما پاکستان۔ حالانکہ وہ پہلے پھل لانے میں ناکام ہوئی، خدا اور انسان کو خوش نہیں کر سکے۔ مستقبل کے خوشنما پاکستان سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں مسیح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ انگور کا حقیقی درخت ہے۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ وہ ایسا پھل لایا کہ خدا اور انسان دونوں اس سے خوش ہوئے۔ مسیح نے کہا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والوں کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو۔ لکھا ہے، وہ بھلائی کرتا اور سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ مسیح جس گھر گیا اس میں شادمانی لایا، اس نے اپنے پھل سے خدا کو راضی کیا۔ خدا نے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عزیزوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسیح آپ کی زندگی میں آئے تو آپ اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ جب مسیح آپ کے دل میں ہو تو آپ کو شادمانی، اطمینان اور خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مسیح کے آنے سے پہلے وہ ڈالیاں بن جائیں جو پھل لاتی ہیں۔ حقیقی درخت کی ڈالیاں اپنی زندگی میں یہ کریں تاکہ آپ کی پرانی زندگی تبدیل ہو اور آپ اپنے زندگی میں مسیح کی موجودگی سے شادمان ہوں۔ مسیح میں خوش رہیے اور شادمان رہیے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔